बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सर जाहिद अकबर और हम मिलके पढ़ रहे हैं उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना दरसी किताब का चौथा सबक, जिसका उन्वान है वक्त की अहमियत, इसको शुरू करना है। ये हमारी किताब का चौथा सबक है और आज हम इसको पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 4.1, चौथे सबक का पहला हिस्सा। चौथे सबक के पहले हिस्से में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है कि आज इंशाअल्लाह आप सीखेंगे जुमले में फाइल, फेल और मफूल की पहचान कर सकें और अमरो नहीं और मनफी और सवालिया जुमले बना सकें। ठीक है, ये आप हमारा आज का मकसद तदरीस होगा, या ये वो चीजें होंगी जो आज आप सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह सबक की बाकायदा तदरीस से पहले हम करेंगे दोहराई। आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये अल्फाज देखकर आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल सही, हमने इससे पहले पढ़ा अल्फाज को अरकान में तोड़ना और अरकान से अल्फाज को बनाना। उसी से मुतल्लिका मैंने एक सरगर्मी रखी है आपके लिए। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है, सबसे पहले वालिदैन। आपने इसके अरकान बताने और आपकी मुअल्लिमा यहाँ पर लिखेंगी। इसी तरह अगला लफ्ज है फाइल, ये अरकान है फाइल। इन अरकान को मिलाकर बनने वाला लफ्ज यहाँ पे लिखा जाएगा। आप बताएंगे, आप अपनी मुअल्लिमा को बताएंगे और वो लिखेंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप अपनी कॉपी पर, उर्दू की कॉपी पर, इनको जिस तरह से मैंने ये बॉक्सेस बनाए या ये खाने बनाए हैं, आप इसी तरह से उर्दू की कॉपी पर 2 कॉलम बना सकते हैं, 2 खाने बना सकते हैं। उसमें ये अल्फाज लिखें, जहाँ पे अल्फाज हैं वहाँ पे वो लिखें, जहाँ अरकान है वहाँ पे वो लिखें, और इसके अलावा जो आपकी मुअल्लिमा बताएंगी वो अरकान भी लिखेंगे, तो उनको आप मिला के अल्फाज बना सकते हैं। इसी तरह अगला लफ्ज है तस्वीर, तो आपने उसके सामने वाले खाने में उसके अरकान लिखने हैं। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले दोहराई की झैल में इस सरगर्मी को सरअंजाम दीजिए। जी, तो यकीनन आपने दोहराई की होगी, आपको आपकी मुअल्लिमा ने मजीद अल्फाज से अरकान और अरकान के अल्फाज करवाए होंगे। जी, आपको आपकी यकीनन सामने कुछ तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। चूंकि हम पढ़ रहे हैं वक्त की अहमियत, लेकिन हमने आज अपना ज़बान शनासी का हिस्सा पहले करना है ताकि उसको हम अपने सबक में उसका जो इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक उसको सीख सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये एक तस्वीर है आपके पास। आपने इस तस्वीर पर गौर करना है और मुझे बताना है कि आप ये तस्वीर क्या बोल रही है, आपको इससे क्या समझ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, अम्मी है और उनके साथ एक बच्चा है। अब अम्मी का ये वाला इशारा, आपकी अम्मी भी आपको ऐसे करती होंगी, तो या तो वो आपको किसी चीज से रोक रही होती है कि मत करो, या वो उससे कोई सवाल पूछ रही, क्योंकि बच्चे के सर पे ये जो निशान है ये है सवालिया निशान। से सवाल पूछा जा रहा है या वो सवाल का जवाब दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही है ना तस्वीर में। इसी तरह एक और तस्वीर है जिसमें यहाँ पे ये कुछ पौधे हैं जिन पे फूल लगे हुए हैं, 2 बच्चे खड़े हुए हैं। एक बच्चे के हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा फूल है और वो बहुत खुश है, जबकि दूसरी बच्ची जो है वो उसको ये इशारा कर रही है। इसका मतलब है नहीं कि फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, उसको मना कर रही है। यहाँ पे वालदा जो है वो सवाल कर रही है और इस तस्वीर में जो बच्ची है वो उसको फूल तोड़ने से मना कर रही है। ऐसा ही है ना जी। तो बिल्कुल इन्हीं तस्वीरों से मुतल्लिक हमारा आज का सबक भी है, यानी आपने सवालिया जुमले सीखने हैं, सवालिया जुमले बनाने हैं, पढ़ने हैं, सीखने हैं, बोलने हैं। और फेल नहीं के जुमले जिसमें मना किया जाता है और अमर जिसमें हुक्म दिया जाता है, वो जुमले सीखने। तो प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। अंदाजा आपको हो चुका है कि हमने क्या सीखना है। जुमला है आपके पास, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। इस जुमले से क्या आपको कुछ जाहिर होता है? आपको कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा है, कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या हमें इसमें किसी काम से रोका जा रहा है? नहीं रोका जा रहा। आपको कैसे पता चला कि नहीं रोका जा रहा? बिल्कुल सही, इसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ। क्या हमें इस जुमले में हमसे कुछ पूछा जा रहा है, कोई सवाल किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, ये एक सादा जुमला है जो हम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। अब
آپ کے پاس جملہ ہے ہمیں وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں گے اس جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ بالکل صحیح. یہ آپ کے پاس سادہ جملہ ہے اور یہ ہے فعل نہیں. اس میں نہیں کا استعمال ہے کسی چیز سے منع کرنا. ہمیں وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں نہیں کا جو لفظ ہے وہ منع کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح کیا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے؟ اب اس میں یہ جو کیا ہے یہ سوال کو ظاہر کر رہا ہے. کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس کا، کون سا. یہ تمام الفاظ اگر کسی جملے کے شروع میں آئیں تو وہ سوال کو ظاہر کرتے ہیں، اور جہاں پہ سوال پوچھا جائے وہاں پہ اختتام پہ سوالیہ علامت استعمال ہوتی ہے. سوالیہ نشان یا سوالیہ علامت کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. لیکن سوال بناتے وقت کسی سے سوال پوچھنا ہو تو کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کون، کس کا، یعنی کیاف سے بننے والے ممکنہ کافی سارے جو الفاظ ہیں ان کو ہم سوال کے شروع میں لگا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک ہی سوال میں کیا ہمیں وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ سوال میں نہیں کا بھی استعمال، اس میں اب نہیں جو ہے وہ نفی کے لیے یا نہیں کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ صرف ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا ہمیں وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے. آپ نے یہاں پہ یہ جو نہیں پڑھا اس کو نفی کے لیے بھی کہتے ہیں. ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہو، اس سے انکار کرنا ہو، اس کی نفی کے معنوں میں ہو تو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج ہم نے چونکہ سوالیہ جملے، امر و نہیں اور نفی کے جملے سیکھنے ہیں تو اسی سے متعلق یہ تھا منفی جملے. وہ جملے، یہ حصہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے کہ منفی جملوں کو انکاری جملے بھی کہتے ہیں، جن میں صاف انکار کیا جا رہا ہے تو ان کو نہیں کے جملے بھی کہتے ہیں کہ منع کیا جا رہا ہوتا ہے، انکاری جملے ہوتے ہیں. وہ جملے جو کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کا معنی دیں منفی جملے کہلاتے ہیں. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یا یہ بتایا جا رہا ہو کہ نہ کیا جا رہا ہو اس میں کام، تو وہ منفی جملے کہلاتے ہیں. مثبت جملوں میں نہیں یا نہ یا مت کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا. اگر ان جملوں میں نہیں یا نہ کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو اس کو جملے کو منفی بنایا جا سکتا ہے. جیسے میرا نام علی ہے، اور اگر آپ نے اس کو منفی جملہ بنانا ہو تو میرا نام علی نہیں ہے. میں نے مثال میں آپ کو دیا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے. عمران سکول گیا، اس کا منفی جملہ ہوگا عمران سکول نہیں گیا. میں نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ تمام مثبت جملے، ان میں نہ اور نہیں لگانے سے یہ جملے منفی جملے بن جاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے سوالیہ جملے. سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہا جاتا ہے. آپ نے علامات جس وقت پڑھی اس وقت ہم نے علامت استفہامیہ کو پڑھا، یعنی سوال کے وقت استعمال ہونے والی علامت. وہ جملے جن میں کوئی سوال کیا گیا سوالیہ جملے کہلاتے ہیں. ان جملوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جملے میں سوالیہ حروف، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کیا والے تمام حروف، کون، کب، کیا، کہاں، کس کا، کون سا وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے وہ نماز پڑھتا ہے، یہ ایک سادہ جملہ ہے، کیا وہ نماز پڑھتا ہے. اگر آپ نے سادہ جملے کو وہ نماز پڑھتا ہے اس کو سوالیہ جملہ بنانا تو آپ اسے کہیں گے کیا وہ نماز پڑھتا ہے. اب آپ غور کریں کہ سادہ جملے سے جب ہم استفہامیہ جملے یا سوالیہ جملے پہ آتے ہیں تو اس کو ادا کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے، یہ ایک سادہ بات ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی ایک سادہ بات. کیا وہ نماز پڑھتا ہے، اس میں جملے کا ادا کرنے کا انداز بدل جاتا ہے کیونکہ آپ کا انداز سوال کرنے کا، پوچھنے کا ہو جاتا ہے. عبداللہ گھر میں ہے، کیا عبداللہ گھر میں ہے. اور اگر اسی جملے کو آپ منفی میں لے جائیں، عبداللہ گھر میں نہیں ہے، عبداللہ گھر میں نہیں ہے. وہ کون ہے، فیصل مسجد کہاں ہے، آپ کب آئیں گے. اور وہی بات کہ سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ علامت استعمال کی جاتی ہے. یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. آپ اگر جملے کو کیا، کیوں، کب، کیسے اس سے شروع بھی کر لیں یا اس میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کر دیں، سوال پوچھ بھی لیں اور آخر میں استفہامیہ یا سوالیہ علامت نہیں لگائیں گے تو آپ کا جملہ نامکمل سمجھا جائے گا.
پیارے بچوں اب ہم کر لیتے ہیں ایک سرگرمی، اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ دو طلبہ کا جوڑا بنائیں، آپ اور آپ کے ساتھی مل جائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنا ایک سادہ جملہ بولیں گے اور آپ کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ اسی سادہ جملے کو پہلے منفی جملہ بنائے گا، جیسے بھی آپ نے منفی جملوں کی مثالیں پڑھی، اور پھر وہی اسی جملے کو جو سادہ جملہ آپ نے اس سے پوچھا ہے اس کو سوالیہ جملہ بھی بنائے گا، منفی جملے کے بعد اس کو وہ سوالیہ جملہ بھی، پھر وہ یہی سرگرمی آپ کے ساتھ دہرائے گا اور آپ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی تو یقیناً آپ نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف جو ہے مشق۔ مشق میں سوال نمبر 8 ہے آپ کی کتاب میں یہ شامل ہے کہ دیے گئے ہر جملے کے سامنے لکھیں یا بتائیں کہ وہ منفی ہے یا سوالیہ۔ آپ نے صرف جملوں کو پڑھنا ہے اور ان کے سامنے اگر یہ جملہ منفی ہے تو منفی لکھتے ہیں، سوالیہ تو سوالیہ۔ جیسے کیا لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں، مجھے بتائیے کون سا جملہ ہے؟ بالکل صحیح، یہ سوالیہ ہے، تو آپ نے یہاں پہ دیے گا جو یہ خانہ ہے اس میں آپ نے لکھ دینا ہے سوالیہ۔ اسی طرح آپ نے کرنا ہے اپنا سوال نمبر 9، درج ذیل تصویروں کو غور سے دیکھیں اور نیچے دیے گئے جملوں میں فائل تلاش کر کے لکھیں۔ کیونکہ آج ہم نے یہ بھی چیز سیکھی، کل آپ نے فعل فاعل مفعول سیکھی، اس کی ہم مشق کر رہے ہیں، اسی سے متعلقہ میں نے ایک اور سوال شامل کیا کہ آپ نے ان جملوں کو دیکھتے ہوئے لکھنا ہے کہ ان جملوں میں فائل کون سے ہیں، فائل تلاش کرنا ہے، اور جس طرح یہ پہلا لکھ دیا گیا بانو فائل ہے اس جملے میں، اسی طرح آپ نے باقی تمام جو فائل ہیں وہ بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حروف استفہام کی مدد سے، یعنی جو ابھی آپ نے کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس کا، کون سا، ان کی مدد سے 5 جملے کاپی پر خوش خط تحریر کریں۔ جملے ایسے ہوں جن میں والدین سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو۔ ایک بہت اچھی سرگرمی ہے، آپ نے ایسے جملے لکھنے جن میں والدین سے آپ نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، کیا آپ بچپن میں لڑائی کرتے تھے، آپ کا بچپن کیسا گزرا، کیا آپ کو بچپن میں کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، یہ اور اسی طرح کے دیگر بہت سے جملے آپ نے ان سوالوں کے جواب والدین سے لکھوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے کاپی پر حروف استفہام والے 5 سوال والدین کے لیے لکھ لینے ہیں اور اس کے بعد انہیں کہیں کہ آپ ان کے جواب لکھیں۔ یہ بہت مزے کی ایک سرگرمی ہے جس کو آج آپ نے سر انجام دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے، اور ورک شیٹ کا سوال نمبر 1 کچھ اس طرح سے ہے کہ ذیل میں دیے گئے جملوں میں سے منفی جملوں کو سوالیہ جملوں میں، پہلے غور سے پڑھنا ہے، جو جملے منفی ہیں ان کو سوالیہ میں بدلنا ہے، اور سادہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کر کے جو سامنے جگہ ہے وہاں پہ لکھنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ایک ایک جملہ لکھیں جس میں فعل، فاعل اور مفعول استعمال ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی آج کی ورک شیٹ۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ جب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔